सके, अगर हम चोरों डाकुओं को ना पकड़ सके, तो क्या हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में हुकूमत करने का? खुशामदीद। मैं हूं सैयद बाकिर सजाद और मेरा साथ दे रहे हैं असद रहीम और आज शरीके गुफ्तगू होंगे हारिस खलीक साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे तहरीक इंसाफ हुकूमत की कारकर्दगी की और इस हिस्से में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ मामलात में हुकूमत की डायरेक्शन क्या है। बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनमें हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दामात को तनकीद का निशाना भी बनाया गया है। हुकूमत के पहले 100 रोज़ा प्लान मुकम्मल होने के करीब हैं, मगर अभी भी बाज़ मामलात गैर वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। क्या इस बात का इम्कान है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत अपने पहले 100 रोज़ा प्लान के अहदाफ मुकम्मल कर पाए और इस दौरान जो अपोजिशन का गठजोड़ नज़र आ रहा है इसका मुस्तकबिल क्या होगा? इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान बड़ी अपोजिशन जमातों से ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसके साथ साथ सिटीज़न पोर्टल की बात करेंगे जिसका इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म साहब ने किया है। हारिस साहब, इससे पहले जब हम शुरू करें तो पहले सुन लेते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो अब ये सिटीज़न पोर्टल का एक इनिशिएटिव लाए हैं उस पर उनके क्या ख्यालात हैं। पहली दफ़ा गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, पॉलिटिशियंस, हम सब अकाउंटेबल हो गए हैं। इस सिस्टम से रेगुलर अवाम कहीं भी पाकिस्तानी बैठा है, चाहे मुल्क से बाहर बैठा है, चाहे किसी पाकिस्तान के हिस्से में है, वो अब उसके पास आवाज़ है, वो डायरेक्टली यहाँ प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल पे आ सकता है और मुझे सारा पूरी डिटेल मिल जाएगी कि पाकिस्तान में किस खित्ते से क्या कंप्लेंट्स आ रहे हैं, कौन सी मिनिस्ट्री से कंप्लेंट्स आ रहे हैं। अब एक अपोजिशन के अहम रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी सुनते हैं कि उनकी हुकूमती कारकर्दगी के बारे में क्या ख्याल है। बुनियादी तौर पर तो हम इस हुकूमत को जायज़ हुकूमत ही नहीं कहते और ये एक जाली मैंडेट के ज़रिए, लेकिन उसके बाद जब उसकी कारकर्दगी है उससे मुल्क बड़ा बुरी तरह मुतासर हो रहा है। खारजा ताल्लुकात के हवाले से भी, कर्ज़ों के बोझ के हवाले से भी, हमारे जो ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर में कमी के हवाले से, रुपए की कदर कम होने की सूरत में, ये तमाम ऐसी सूरत हाल है कि जिसका ताल्लुक हुकूमत के बनने या गिराने से नहीं है। कौम को दरपेश मामलात हैं या जो मुल्क को दरपेश मामलात हैं उसको एड्रेस करें। अरे साहब, वज़ीर आज़म ने कहा था कि कुछ दिन मुझे दिए जाए, कुछ मोहलत दी जाए, उसके बाद क्रिटिसिज्म शुरू किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल में हम इस कैवियट से शुरू करें कि हुकूमत की पॉलिसी डायरेक्शन पर तो बात होती रहनी चाहिए ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि वो जो 100 दिन का उन्होंने अहदाफ रखे हैं वो किस हद तक मुकम्मल कर पाएंगे। अगर आप पब्लिक पल्स देखें तो जो आवाम में कोई ज़्यादा जो हुकूमती कारकर्दगी की पजीराई नज़र नहीं आती और हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दाम भी नहीं किए जिससे कुछ नई एक उम्मीद पैदा हो चले। लेकिन आज जब वज़ीर आज़म को हमने पोर्टल का इफ्तिताह करते हुए सुना तो उन्होंने कहा कि ये पोर्टल जो है, जो मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ, ये एक क्वांटम चेंज, एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने एक वी हैव मेड ए लीप फॉरवर्ड, कि हमने बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। लेकिन अगर आपको हारिस साहब याद हो कि माजी में भी इस तरह के इनिशिएटिव्स हुकूमतें लेती रही हैं और 1997 में उस वक्त के वज़ीर आज़म खुद टेलीफोन कॉल्स भी लिया करते थे, लोगों के शिकायत सुना करते थे। ठीक है, ये एक निज़ाम बहुत अच्छा है कि हुकूमत को अकाउंटेबल बनाता है, लोगों को, अफसरान को, ब्यूरोक्रेसी को इस चीज़ का खौफ रहता है कि हमारी शिकायत बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक भी जा सकती है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जिस तरह का हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक टेपिज्म है या और दीगर हमारे यहाँ मसाइल हैं, इसमें ये कामयाब हो पाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया बाकर आपका। और आप खुद मुझे आपने तारीख़ का हवाला दिया है और मेरे लिए बड़ी ख़तरनाक बात होती है चूँकि मैं तालिब इल्म अदब और तारीख़ का ज़्यादा हूँ और पिछले कुछ अरसे से जो पाकिस्तान के हालात हाज़रा में जिस नौइयत की तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं तो मुझे तारीख़ से दिलचस्पी और बढ़ गई है। तो ये जो अदले जहांगीरी और अदले नौशेरवानी का एक सिलसिला है ज़ंजीर लटकाने का, ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है। और लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि ये सराहा जाना चाहिए, यानी अगर कोई भी हुकूमत हो,
چاہے آپ کی پسند کی حکومت ہو یا آپ کی پسند کی حکومت نہ ہو. ویسے ہماری پسند کی حکومت تو کبھی بنی نہیں, لیکن اگر کوئی بھی ایسی حکومت ہو جو براہ راست چیف ایگزیکٹو تک, ملک کے وزیر اعظم تک لوگوں کی رسائی کو ممکن بنائے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. مگر پہلی دفعہ کا دیکھیے, پہلی دفعہ کا جہاں تک سوال ہے نا, مجھے یہ پہلی دفعہ جو ہے نا بہت مذاق خیز لگتا ہے, چونکہ پاکستان میں چونکہ ایک پروجیکٹ اریجر آف میموری ہے, اور کلیکٹیولی ہماری جو سوچ ہے وہ ہماری اپنی پیدائش بلکہ ہمارے اپنے سن شعور سے شروع ہوتی ہے, اور خاص طور پر ہمارے تحریک انصاف کے ساتھیوں کی ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ جو کام بھی ہو رہا ہے وہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یہ پہلی دفعہ کوئی کام نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کہ لیکن یہ اچھا کام ہے, اس کو سراہنا چاہیے, مگر یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اب وہ اس کی میڈیا اور جو اس کی ٹیکنالوجی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے پہلے فون سنا کرتے تھے, اب ای میل ریسیو کر لیں گے. لیکن جو بات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس نظام کو ہونا چاہیے. ویسے تو ہمارا محتسب کا نظام بھی موجود ہے اور دیگر اس نوعیت کے نظام موجود ہیں, مگر بہرحال اس کی اہمیت ہے کہ آپ کی چیف ایگزیکٹو تک رسائی ہو. مگر اس نظام کی کامیابی یہ ہے, ملک کی کامیابی یہ ہے اور ملک کے نظام کی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو چیف ایگزیکٹو تک جانا نہ پڑے. یعنی اسٹرکچرل تبدیلیاں ایسی رونما ہو جائیں کہ میرا اگر مسئلہ ٹریفک پولیس سے ہے تو وہ ٹریفک پولیس میں ہی حل ہو جائے. باہر کے تو آپ کے تو پاکستان کے تو اگر آپ اجازت دیں تو عارض صاحب بڑی لمبی چینج کی بات کر رہے ہیں. نہیں, لمبی چینج کی بات نہیں کر رہا. اسد کا تو پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ جہاں تک ہے کہ ہم اگر وزیراعظم کی شخصیت کو بھی دیکھیں تو کوئی اتنی بڑی ہمیں چینج نظر نہیں آتی. ان کی زبان میں اسی طرح کی تلخی ہے جیسے کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے. یہ کیا اسد کیا وجہ ہے کہ وزیراعظم تبدیل نہیں ہو پا رہے؟ اور جہاں تک وزیراعظم کی تلخی ہے اپوزیشن رہنماؤں کے بارے میں یا اپوزیشن پارٹیز کی جماعتوں کے ساتھ, تو وہ کیا ہمیں ایک جسے کہتے ہیں پولیٹیکل امپاس کی طرف لے کر تو نہیں جا رہی؟ جناب, جب وزیر اعظم کوئی اس طرح کی تبدیلی آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی یو ٹرن لے رہے ہیں, یا آپ کہتے ہیں ان کا نظریہ پختہ نہیں ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ جی ایک اور فلپ فلاپ ہو گیا. اگر وہ وہی بات دہرا رہے ہیں جو وہ 1996 سے دہرا رہے ہیں کہ جی ہم نے ان تمام چوروں لٹیروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے, اور اب اس بات پر وہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بار بار اس کی بات کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, ان کے مینیفیسٹو کا ایک بہت اہم پلانک تھا. مجھے صرف افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے کچھ ایسے وزراء ہیں اور ان کے کچھ ایسے خصوصی معاون ہیں جن کو بھی ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے اسی احتساب کے کٹہرے میں, ان پہ بھی نیب کے کیسز ہیں. لیکن اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے ہیلپ لائن والے آئیڈیا پہ بھی آ جائیں, حارث صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں عوامی سماعت کا سلسلہ شروع ہوا تھا. میاں صاحب بھی ایک جرگا سسٹم کا وہ نظام کرتے تھے جس میں وہ خود پٹیشنرز کی بات سنتے تھے. ابھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے دور میں یہ ہیلپ لائنز بنی تھیں پنجاب کے کئی سرکاری محکموں کے ذریعے کہ شہباز شریف صاحب تک یہ رسائی حاصل ہو سکے عام شہری کو. یہ جو تمام انتظامات تھے یہ کامیاب کیوں نہیں ہو پائے؟ وہی جو حارث صاحب نے کہا کہ بنیادی آپ کے مسائل ہیں, ان کو سٹرکچرل اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ وہ ادارے کے ودن ہی حل ہو جائیں. جہاں تک امپاس کی بات ہے سر, آپ نے ابھی فضل الرحمان صاحب کی بات ٹرانسمٹ کی, مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگتی ہے کہ یہ وہ پہلی حکومت ہے فضل الرحمان صاحب جس کے اہم اتحادی نہیں ہیں, اور وہ اسی حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا مینڈیٹ جعلی ہے. ویسے تو وہ شہید محترمہ کے بھی کولیشن پارٹنر تھے, مشرف صاحب کے بھی کولیشن پارٹنر تھے, میاں نواز شریف صاحب کے بھی مخلوط حکومت کے وہ حصہ تھے. تو آپ مجھے یہ بتا دیں سر کہ فضل الرحمان صاحب جب حزب اختلاف کی یہ بھرپور کردار ادا کرتے ہیں تو کس چیز کا کردار ادا کرتے ہیں؟ ان کا ریکارڈ میں چاہے وہ چیئرمین ہو کشمیر کمیٹی کے, چاہے وہ ان کا حزبہ بل جو فلاپ ہو گیا تھا جس کو افتخار چودھری صاحب نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا, جو پچھلے ان کی 20-30 سال کی سیاسی جد و جہد ہے, آپ مجھے بس ایک سیاسی کامیابی دکھا دیں جس کی بنیاد پہ میں کہوں کہ فضل الرحمان صاحب کا جو متبادل ہے اس کو مجھے منظور کرنا چاہیے. دس از ناٹ کنسٹرکٹیو اپوزیشن. اچھا جی حارث صاحب, یہ جو ابھی ایک حکومت جب سارے اپنا کرتی ہے کہ جی ہم کافی مسائل ہم نے انہیرٹ کیے پچھلی جو اپنی حکومتیں تھیں ان سے, وہ ایک اس میں حقیقت ہے, اور ایک دن میں یا ہر حکومت کرتی وہ جی وہ سب کی سب کرتی ہیں, لیکن ایک مسائل کا انبار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر جب ہم اگر دیکھیں کہ اب جب
اس کو ایک کوئی آپ کے پاس سالڈ پلان نہ ہو یا آپ ابھی تک اس کو آپ نے انفولڈ نہیں کیا اس طرح کا سالڈ پلان کہ ان کو ایڈریس کیا جائے اور لوگوں کی معاشی مشکلات بڑھتی جائے. بجلی ابھی ہی مہنگی ہوئی ہے, گیس مہنگی ہوئی ہے, اب پیٹرول کی قیمتیں چند ہی دنوں میں پھر بڑھ جائیں گی, جس سے انفلیشن جو پہلے ہی کافی اوپر جا چکی ہے ڈبل ڈیجٹ میں جانے کا فائدہ ہے, امید ہے. تو اس کے بعد جب اس طرح کی صورتحال بن جائے تو کیا یہ لوگ جو ہم 200 بلین باہر پڑا ہوا ہے, لوٹا ہوا ہماری رقم, اس کے بارے میں بیانات یا دبئی کی پراپرٹیز کے بیانات, اس سے لوگ متاثر ہوں گے اور اطمینان لیں گے, یا وہ پھر حکومت کی طرف اپنی توپوں کا رخ کر دیں گے کہ جناب ہمارا تو مسئلہ حل کرے, ہمارا تو مسئلہ مہنگائی ہے؟ باقر بات یہ ہے کہ بالکل انہوں نے بہت سے جو مسائل ہیں وہ ان کو ترکے میں ملے, وراثت میں ملے ہیں مسائل. ان سے پچھلی حکومت یہ کہتی تھی کہ انہیں پیپلز پارٹی سے ملے ہیں اور پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ آمریت کے دور سے ملے ہیں. تو وہ تو بات ٹھیک ہے, ہر نئی حکومت میں تبدیلی اسی لیے آتی ہے کہ لوگ پچھلی حکومت سے خوش نہ ہوں. ذرا ویسے یہاں پہ انتخابات کا معاملہ پیچیدہ ہے اور کنٹروورشل رہا ہے, جو مولانا فضل الرحمان نے جس کی طرف انہوں نے تو خیر اشارہ نہیں کیا, انہوں نے تو کھل کے کہا ہے, لیکن میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ اس میں پیچیدگیاں ہیں. مطلب بہرحال ایک پاپولر پارٹی ہے تحریک انصاف, لیکن جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں گے کہ نہیں. دیکھیے مسئلے تو ان کے پاس وہی تھے, حل بھی انہوں نے وہی دیا ہے جو پچھلی حکومتیں دے رہی تھیں. پچھلی حکومتیں بھی تو یہی کرتی تھیں نا, مطلب وہ یہی کرتی تھیں کہ عمراء اور اشرافیہ جو ہے وہ اسی طرح سے ٹیکس سے مستثنیٰ ہے, اس پہ براہ راست ٹیکسز اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح کے جو لوگ نوکر پیشہ لوگ ہیں ان پر ہیں, یا جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں پاکستان میں, تو وہ تو, اور پھر آپ باہر سے لونز لا کے بیل آؤٹ لیتے ہیں. تو یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ اس کے بعد کسی پاکستانی وزیر اعظم کو لون نہیں لینا پڑے گا, آج یہ بھی کہا ہے, آج یا کل پرائم منسٹر صاحب نے. تو اس سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا. وہ ہر جو وزیر خزانہ ہے یا وزیر اعظم وہ یہ کہتا ہے کہ ہم آخری دفعہ جا رہے ہیں IMF کے پاس, یا ہم آخری دفعہ جا رہے ہیں, ہم اب مزید قرضے نہیں لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حل ان کے پاس وہی ہیں, چونکہ وہی طبقہ ہے. میں اسی پہ اصرار کرتا ہوں ہمیشہ کہ وہی طبقہ جو ہے برسر اقتدار ہے, جو پچھلے 70 سال سے برسر اقتدار ہے. تو اس میں کوئی طبقاتی فرق تو آیا نہیں. تو کون سا ایسا انقلاب آ گیا ہے جس کی وجہ سے جو ساری جو ایلیٹ کیپچر آف دا اسٹیٹ ہے وہ اوور نائٹ ختم ہو جائے گا؟ جس کی طرف پارٹی سلوگن تھا, دنیا کی کون سی جماعت, دنیا کی دائیں بازو کی ہو, بائیں بازو کی ہو, سینٹر کی جماعت ہو, دنیا کی کون سی ایسی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ وہ غریبوں کا بھلا نہیں چاہتی؟ لیکن چلے حارث صاحب, اسی نوٹ پہ یہ سیگمنٹ ختم ہے کہ آنے والے دنوں میں لوگوں کے لیے, عوام کے لیے بہتری کی خبر ملے گی. ہمارے ساتھ رہے گا, اگلے سیگمنٹ میں ہم حکومت کی کارکردگی پر گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. حکومت کی کارکردگی پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. اسد صاحب, آج کل ایک بڑی افواہ گرم ہے جس کی مختلف لیولز پہ آج حکومت نے, صدر مملکت نے بھی تردید کی اور فارن منسٹر نے بھی تردید کی کہ سندھ میں گورنر راج نہیں نافذ کیا جا رہا اور 18ویں ترمیم کو دوبارہ سے لپیٹا نہیں جا رہا. اگرچہ اگر آپ سنیں زرداری صاحب کو تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہی اس وجہ سے ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ میں اپنی ان کو کنسنٹ دے دوں کہ وہ 18ویں ترمیم کو ختم کر دے. آپ ان چیزوں کو کتنا سیریسلی دیکھ رہے ہیں؟ سر, اصل میں سندھ صوبے میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک طرح سے مفادات کا جو ٹکراؤ ہے, وہ چاہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے بیچ ہو, اور جو سوری ٹو سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران نے جو اس سینٹیمنٹ کو اجاگر کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ہمیں رول بیک کرنا چاہیے. ان کو شاید میرے خیال سے سب کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی ایسی قوت نہیں ہے. اگر آپ نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کچھ کرنا ہے تو آپ کر لیں, لیکن اگر آپ اس فیڈریشن کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کر سکتے. بہت دیر بعد اس طرح کا آپ کو ایک سیاسی کنسنسس کے ذریعے یہ سلوشن ملا کہ جو آپ نے مرکز کے ذریعے تمام اختیارات کو سنبھالا ہوا تھا وہ اب آپ صوبوں میں ڈیفیوز کریں. ایسٹ پاکستان کا کرائسس بھی ہم نے اسی وجہ سے دیکھا تھا. جو یہ سدرن پنجاب اور بلوچستان میں جو ایشوز تھے وہ بھی اس کور ایشو سے آئے ہیں کہ کیا آپ صوبوں کو یہ اختیارات ڈیوالو کر سکتے ہیں کہ نہیں. میں تو کہتا ہوں 18ویں ترمیم سے آگے بڑھ کے ہمیں اور بھی کچھ کرنا چاہیے تھا. اٹ ڈزنٹ گو فار انف.
لیکن جہاں تک ہم یہ گورننس رول پہ آپ نے بات کرنی ہے، 1988 میں بھی گورننس رول نافذ ہوا تھا، اس سے پہلے 70s میں بھی گورننس رول نافذ ہوا تھا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ صدر پاکستان نے اس کی تردید کی ہے، لیکن ابھی جو کنسنسس ہے وہ کافی ان ایزی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 10 سال سے نہ تو خود حکومت کرتی ہے، نہ کسی اور کو حکومت کرنے دیتی ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ کا تجربہ رہا ہے، اور یہ ایٹ دس ریٹ پاکستان تحریک انصاف کا بھی تجربہ رہے گا. ہمیں ایک نیا سلوشن چاہیے ڈیولوشن کا، جس میں آپ ان اختیارات کو اب صوبوں سے بھی آگے ڈسٹرکٹ حکومت تک ٹرانسلیٹ کریں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کراچی شہر اور سندھ صوبے کی بہتری میں ہوگا اگر وہ تھوڑا سا اب اپنا ہاتھ ذرا ڈھیلا کر لیں اور لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کو اپنے اختیارات پوری طور پہ ایکسرسائز کرنے دیں. حارث صاحب، اسی بات کو 18ویں ترمیم کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ چیز کافی دیر سے سول اور ملٹری حلقوں میں بات چل رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ کافی زیادہ فوکس اس وقت آیا جب ایک باجوہ ڈاکٹرائن کی بات کی گئی اور وہاں پر 18ویں ترمیم کے سلسلے میں بھی ایک بحث چھڑ گئی تھی. کتنا ضروری ہے کہ 18ویں ترمیم پہ اگر ختم نہ بھی کریں کوئی نظر ثانی کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں محسوس ہوتی ہو؟ باقر، ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مینجمنٹ سولوشنز نہیں ہوتے پولیٹیکل پرابلمز کے، اور اسٹریٹیجک سولوشنز بھی نہیں ہوتے کلچر کے اور پالیٹکس کے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ملک کے اندر آپ کی پالیسیز وہ نہیں ہوتی ہیں جو آپ کی ملک سے باہر پالیسیز ہوتی ہیں. ملک کے اندر آپ کو ایک کنسنسس بلڈ کرنا ہوتا ہے. ویسے تو باہر بھی آپ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اپنے ہمسایوں کی طرف، دیگر ممالک کی طرف، لیکن وہ آپ کا ایک اور اس میں ایک یعنی مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت آپ ایک یونٹ کی طرح آپریٹ کرتے ہیں جب آپ فارن پالیسی کرتے ہیں. لیکن جب آپ اندرونی پالیسی سازی کرتے ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں تو وہ یونٹ کی طرح آپ آپریٹ نہیں کرتے. اس میں جو ڈائیورسٹی ہے ملک کے اندر اس کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں. لوگوں کے جو سٹیکس ہیں، پولیٹیکل سٹیکس اور کلچرل سٹیکس، انہیں آپ ریکگنائز کرتے ہیں. 1 یونٹ کا تجربہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی ناکام تجربہ تھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو سینٹری فیوگل فورسز ہیں، جو ملک کو توڑنے والی فورسز ہیں، خدا نخواستہ وفاق کو نقصان پہنچانے والی فورسز ہیں، وہ بہت متحرک بھی ہوئیں اور مضبوط بھی ہوئیں. اور آپ کے جو چھوٹے وفاقی اکائیاں ہیں، ان چھوٹی وفاقی اکائیوں میں بے انتہا ایک احساس محرومی پیدا ہوا جب آپ نے ویسٹ پاکستان کو ضم کر دیا اور لاہور کو اس کا دارالحکومت بنا دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست بات نہیں ہے. آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 40 کی قرارداد جس کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، اس میں یہ وفاقی اکائیاں ہیں، یہ الگ ریاستیں ہیں جنہوں نے مل کے ایک بڑی ریاست کی تشکیل دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور میں بالکل اسد سے اتفاق کرتا ہوں کہ مزید جو طاقت ہے وہ نچلی سطح پر منتقل ہونی چاہیے. دیکھیے 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اگر کل 22 لاکھ سٹیزنز پورٹل پہ کمپلینٹس آ گئیں جس میں سے 10 لاکھ بلوچستان سے ہوئیں تو کیا کریں گے وزیر اعظم صاحب؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ سندھ ہو یا بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو، ان میں بالکل نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی ہونی چاہیے. اب اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ جب فوجی حکومت آتی ہے تو وہ بلدیاتی نظام نافذ کر دیتی ہے، اور جب سیاسی حکومت آتی ہے تو وہ بلدیاتی نظام سے خوفزدہ ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حکومتوں کی مضبوطی بھی اسی میں ہے کہ ان کی جماعتیں نیچے تک کام کریں، لوگوں تک ان فوائد کو پہنچائیں اور وسائل بھی مہیا کریں. صرف یعنی اگر آپ ذمہ داری نچلی سطح پہ منتقل کر دیں، جس کا ایم کیو ایم والے آج کل شور کرتے ہیں یا دیگر اور لوگ بھی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ نے جو وسائل دیے نہیں اور ذمہ داری منتقل کر دی، یہ نہ ہو. وسائل اور ذمہ داری ساتھ ساتھ منتقل ہوں. اصل میں ووٹ جو ہے اور جو لوگوں کے منتخب لوگ ہیں وہ ان کی پہلی سیڑھی ہی بلدیاتی نظام ہے. تو بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کے حق میں ہے، چہ جائے کہ وہ اس کی مخالفت کریں. اور اس کی بیک گراؤنڈ ہے، ظاہر ہے اس کی ایک ہسٹری ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلدیاتی نظام آ گیا تو براہ راست جو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ان سے ربط قائم ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے، ایوالو کرنا ہے. تھوڑے سے گیئرز چینج کریں. اور جب ہم حکومتی کارکردگی کی ذکر کر رہے ہیں تو ایک اہم ایلیمنٹ جو ہے فورن پالیسی کا، اس پہ بھی کریں. اگلے ہفتے وزیر اعظم چین کے دورے پہ جا رہے ہیں اور اسد سے پتہ کرتے ہیں کہ اسد جب بھی اب ہمارے وزیر اعظم باہر جاتے ہیں اور یہ دوسرا ان کا جو بڑا دورہ ہونے جا رہا ہے تو امید یہ رہتی ہے کہ امداد ہمیں ملے گی. اور یہ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ
बिल्कुल उस चीज़ के बरक्स है जिसका ख्वाब खान साहब ने हमें दिखाया था कि हम सर ऊंचा करके अपने वसाइल पर जिएंगे। तो असल ऐसा क्यों हो रहा है कि अब जाके हमारा सारा का सारा नैरेटिव शिफ्ट हो गया, और जब तक हम हमारी जो बेंचमार्क है किसी दौरे की सक्सेस का वो ये है कि वहाँ से खान साहब कितनी इमदाद लेके आते हैं। जनाब अफसोस होता है, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट अभी पिछले सेगमेंट में भारत साहब ने कहा कि कौन सी सियासी जमात है जो नहीं चाहती कि गरीबों की बेहतरी हो, और ये अहद भी करती है कि होगी। लेकिन मगरब में बहुत ऐसी सियासी जमातें हैं दाएं बाजू की, चाहे कंजर्वेटिव्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों, जो कहती हैं कुदरत का निज़ाम है कि जो गरीब है वो गरीब रहे। अब ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में एक कंसेंसस बन गया है कि स्ट्रक्चरल पॉवर्टी है यहाँ और उसको हल करना चाहिए। लेकिन अब आलमी सतह पे जिस तरह आपने कहा कि ये तवक्कुआत क्यों होते हैं कि कोई हमारी मदद करेगा, वो इसलिए जनाब बाकर साहब कि आपने IMF से 22 बार इंजेक्शन लिया है, और 1988 के बाद से ही आपने 12 बार इंजेक्शन लिया है। इसको आप कंपेयर करें हिंदुस्तान के साथ जिसने एक बार लिया है, और खित्ते में श्रीलंका बांग्लादेश जिन्होंने 3 से ज़्यादा बार मेरे ख्याल से नहीं लिया। उससे होता ये है कि आप इन फॉरेन इंजेक्शंस पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि आप अपने जो डोमेस्टिक वसाइल हैं उनको मोबिलाइज नहीं कर पाते, आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी तय नहीं कर पाते, आप एक्सपोर्ट्स को इनकरेज कर नहीं कर पाते। तो जब इतना ज़्यादा आपका एम्फोसिस होता है कि बाहर से इमदाद हमें मिल जाएगी, और अमूमन मिल जाती है क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इतना अहम मुल्क है, और उसकी एक चलें आप कह दें ये बात तस्लीम भी कर लें कि उसकी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आपको IMF इसी तरह बेल आउट करता रहेगा, सऊदी अरब भी आपको चलें शायद $3 बिलियन बेल आउट देगा, और ये मैं समझता हूँ इस हुकूमत की कामयाबी है कि इतने ज़्यादा ये कठिन सूरत हाल में वो फिर भी इस चीज़ को नेगोशिएट कर पाए। लेकिन जब तक हम एक फंडामेंटल ओवरहॉल नहीं करेंगे कि हम अपने मुल्क को और अपनी मईशत को किस तरह देखते हैं, फंडामेंटल ओवरऑल की बहुत अशद जरूरत है। तो फंडामेंटल ओवरऑल की बहुत अशद जरूरत, और मेरे ख्याल में हारिस और असद मेरे साथ जब हम ये सेगमेंट ये वाला ख़त्म कर रहे हैं तो एग्री करेंगे कि नीयतें शायद अच्छी हैं, अभी जो ग्राउंड वर्क करना है वो हमने अभी देखने हैं। नाज़रीन, जब हम वापस आएंगे तो हम एक और ख़बर जो FATF से मुतल्लिक है उस पर तबादला ख्याल करेंगे। वेलकम बैक। इस हिस्से में बात करेंगे वज़ीर ख़जाना असद उमर के इन इक़दामात की कि वो जो मुल्क की माशी गिरदाब से निकलने के लिए कर रहे हैं। आज ये खबर भी सामने आई कि वज़ीर ख़जाना साहब पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में होने का ज़िम्मेदार हुकूमती इदारों को भी करार दे रहे हैं, और बाज़ इदारों के सरबराहान पर काफ़ी बरहम भी हुए। और अब खबर यह भी है कि वो खुद FATF के स्टेक होल्डर्स से मुलाकात करके इनको एतमाद में लेंगे। FATF वाले मामले में पाकिस्तान को जिस परेशानी का सामना है, क्या इसमें वजह कहीं ये तो नहीं कि हुकूमती इदारों की अपनी नाअहली भी का अमल दखल है? मौजूदा हुकूमत इस फोरम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? इस पर भी बात करेंगे। साहब, आज जब मैंने खबर पढ़ी कि असद उमर साहब इदारों पर काफ़ी बरम हुए, तो जैसे कहते हैं ना वो फ्लैशबैक्स मुझे आए कि जब असद उमर साहब एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के पास जाके इलेक्शन में अपनी मदद मांग रहे थे, और जब उन्होंने उनकी मदद की यकीन दहानी करा दी, उन्होंने उस पर शुक्रिया भी अदा किया। और दूसरी तरफ अगर हम ज़रा सा एक शख्सियत से आगे बढ़ के देखें तो ऑर्डिनेंस भी आपने देखा कि जो हाफिज़ सईद और उनकी जमातों पर को बैन करने के लिए बनाया गया था स्पेसिफिकली कि UN की प्रोस्क्राइब लिस्ट के साथ हमारी नेशनल प्रोस्क्रिप्शन लिस्ट को हमांग करने के लिए, वो उसको भी लैप्स होने दिया गया। वो इस हुकूमत की तो नहीं, वो पिछली पार्लियामेंट पे जाता है, लेकिन उसको दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। मेरा आपसे सवाल यह है कि पॉलिसी क्लैरिटी जो है, या जिसकी डायरेक्शन पॉलिसी की डायरेक्शन है, उसमें एम्बिग्विटी किस हद तक ये मसला है हमारे लिए कि ये जो हम ये मसाइल देखते हैं? मेरा तो ख्याल है कि हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। मेरा तो ख्याल है कि हम ये समझते हैं कि ये हमारे असासे हैं और हमें फ़ायदा है, और हमारी जो रीजन में जो सूरत हाल है उसमें जिस कदर मेरी गुजारिश में पूरी कर लूँ।
میں بالکل تنزیہ نہیں کہہ رہا یہ. دیکھیے جو اس وقت پاکستان کی وہ سوچ غلط ہو سکتی ہے مگر اس میں کوئی طنز کا پہلو نہیں ہے. وہ ایک سوچ ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ جو بے یقینی کی صورتحال خطے میں ہے اس میں ہم اپنے تمام جو بھی گروپس ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کارآمد ہیں ہماری خارجہ پالیسی کے لیے یا اسٹریٹجکلی ہمارے لیے ضروری ہیں, تو ہم ان سے نہیں مکمل طور پر انہیں ختم کرنا چاہتے. اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ مغرب یا وہ جو فیصلہ ساز دیگر ممالک ہیں ان کو ہمارا نقطہ نظر سمجھ میں آئے. مگر نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے, یعنی وہ پالیسی غلط تھی ماضی میں, تو خیر اس سے تو بہت تبدیل ہوئی ہے, مگر یہ کہ اس کا جو بنیادی ایڈیفس ہے جس پہ وہ قائم تھی وہ ایڈیفس اپنی جگہ موجود ہے. اور چونکہ اسی کے مظاہرے ہیں نا یہ, اگر پروسیکیوشن کمزور ہوگا تو کوئی مقدمہ کامیاب نہیں ہوگا, اور پروسیکیوشن فیڈریشن خود پروسیکیوٹر ہوتی ہے, اگر استغاثہ یعنی اگر کمزور ہوگا. اور اگر آپ کے ہاں جو ہے کسی طرح کی آزادی ہوگی مختلف گروہوں کو, اب آپ انہیں مین سٹریم مرکزی دھارے میں لانے کی بات کریں گے, پھر نئے گروپوں کی بات کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو مسئلہ اگر سمجھتے بھی ہیں تو اسے ایک اور عدسے سے دیکھتے ہیں, اور جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ اس کو ایک اور عدسے سے دیکھتی ہیں. چلیں اسد کے بھی اس میں ویو شامل کر لیتے ہیں کہ اسد آپ کے خیال میں جو بیوروکریسی ہمیشہ سے اس چیز کرٹیسزم کا شکار ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی پرفارمنس نہیں دیتی, تو وہ کس حد تک اس کا ذمہ دار ہے؟ اور ایک ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور چیز کی طرف بھی آپ کا اشارہ کرتا چلوں کہ بیوروکریسی ہماری اتنی انٹرنیشنل اوپینین سے انسولیٹ ہوئی ہوئی ہے کہ آئی این جی اوز کے اوپر پوری دنیا بول رہی ہے. ابھی حال ہی میں ایک لیٹر بھی وزیر اعظم کو لکھا گیا چند سفیروں کی طرف سے, اور جرمنی کی چانسلر انجیلا مرکل نے بھی ان سے بات کی, لیکن وہاں پر تو کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آ رہی. سر میں جب بنتا ہے تو بیوروکریسی کو ہمیشہ ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اور قصوروار ٹھہراتا ہوں, لیکن یہ کہ جی ادھر ایک ڈی ایم جی / پی اے ایس گروپ نے جو منوپلائز کیا ہوا ہے, ادھر ایک انسولیٹڈ سوچ ہے, اور پچھلے 20-30 سال سے وہ تو بھٹو صاحب نے کہا تھا یہ سب فاسلائزڈ بابوز ہیں اور کچھ اصلاحات لانے چاہیے, وہ کچھ اصلاحات لا نہیں پائے. لیکن یہ بیوروکریسی کا ایشو نہیں ہے, جس طرح آپ کی جو فورن پالیسی کی کچھ اس میں جو کوتاہیاں ہیں, آپ کے فورن آفس کا مسئلہ نہیں ہے. اور میں کئی بار اس شو پہ کہہ چکا ہوں, رؤف حسن صاحب اور حارث خلیق صاحب کی باتوں پہ امپروو کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. جو حارث صاحب نے انکیپسولیٹ کیا بالکل ٹھیک انکیپسولیٹ کیا ہے, یہ ایک سوچ ہے. اب اسد عمر صاحب نے بیوروکریسی کو جھاڑنا ہے, کسی اور ادارے کو جھاڑنا ہے. آپ نے خود ابتدائیہ میں کہا کہ وہ اس ملیٹنٹ سے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے اور یہ کیا تھا, یہ ایک لابینگ ایفرٹ تھا. پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں کچھ اس طرح کے توقعات تھے کہ شاید وہ مسلم لیگ نواز سے مختلف ہوں گے کہ فرقہ وارانہ تنظیموں سے وہ ووٹ نہیں مانگیں گے. انہوں نے بھی وہی کیا. جنوبی پنجاب میں جو مشہور زمانہ فرقہ واریت کے جو متحرک جماعتیں ہیں ان سب سے انہوں نے ووٹ مانگے. تو یہ جو سوچ ہے اس کو آپ اب گورنمنٹ پالیسی پہ ایکسٹینڈ کر دیں. وہی وزیر خارجہ اب لیکچر کر رہے ہیں باقی اداروں کو کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ میں حکومت کے اداروں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں. آپ کیوں قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ آپ نے کبھی ان تنظیموں میں تفریق ہی نہیں کیا. اور جب تک یہ سوچ رہے گی, ہم نے سر کیا کچھ ہمارے کچھ لیڈران ہیں انہوں نے کہا بھی ہے, چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ عسکری ہوں, کہ ہم نے یہ بیج بویا, اب ہم اس درخت کو کاٹ رہے ہیں. ہم کدھر کاٹ رہے ہیں سر؟ ہم کچھ تنظیموں کو کہتے ہیں یہیں پر ہم تھوڑی بریک بھی لیتے ہیں, اور شاید آپ میرے ساتھ اس بات پہ ایگری کریں گے کہ یہ جو ایک ہم نے نیریٹو یہاں چلایا ہوا ہے کہ ہم اور ہمارا ملک جو ہے ایک عالمی سیاست کا شکار ہے, یہ بھی ہمارے اس ریزولو کو کمزور کرتا ہے کہ ہم اس طرح کی تنظیموں کے خلاف مؤثر کارروائی کریں. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو جنوبی پنجاب کی علیحدہ صوبہ بننے کے اوپر جو ابھی تک پروگرس ہو چکی ہے اس پہ بات کریں گے. اس آخری حصے میں بات کریں گے پی ٹی آئی حکومت کے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے کی جانے والے اقدامات کی. اس حوالے سے ایک کونسل کا قیام بھی عمل میں لایا جا چکا ہے جو اپنی سفارشات پیش کرے گا. کیا اس حکومتی اقدام کو بارش کا پہلا قطرہ سمجھا جائے یا معاملہ ماضی کی طرح صرف نشستن گفتن برخاستن تک ہی رہے گا, اور اس سارے معاملے میں دیگر اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کے ساتھ تعاون کس حد تک نظر آ سکتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. حارث صاحب, ایک ایگزیکٹو کونسل بھی بن گئی,
ایک انہوں نے اب سیکریٹریٹ کے قیام کے لیے بھی حکومت سے کہا ہے، اور یہ پی ٹی آئی حکومت کا 100 دن کے پلان کا حصہ ہے کہ ہم نے ایک علیحدہ صوبہ بنانا ہے، اور ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل پرومس بھی ہے، کیونکہ اسی بیسس پہ انہوں نے ساؤتھ پنجاب سے ووٹ لیے، اور ایک بہت بڑے کہتے ہیں نا نمبر آف سیاستدان ان کے ساتھ اسی وعدے پر شامل ہوئے۔ آپ کتنا اس کو اہم قدم سمجھتے ہیں یہ جو ایگزیکٹو کونسل بنی؟ نہیں، وعدے پہ تو اس وعدے پہ تو شامل نہیں ہوئے، وہ تو کسی اور وجہ سے شامل ہوئے سیاستدان پچھلے 6 ماہ کے جنوبی پنجاب محاذ جو تھا وہ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ اس کے کل کتنے لوگ ہیں اس کے بتا دیجئے آپ گن کے کتنے لوگ ہیں۔ اصل میں اور دیگر لوگ شامل ہوئے بڑی تعداد میں، جس کی وجہ سے حکومت بن سکی، اور پنجاب میں جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب میں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے صوبے کے 2 حصے ہو جائیں یا 3 حصے ہو جائیں، تو یہ تو پنجاب کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے نا۔ تو اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ ان کی پنجاب اسمبلی میں بڑی جماعت تو یہ ضرور ہے، مگر نہ واضح اکثریت پنجاب اسمبلی میں ہے، نہ واضح اکثریت وفاق میں، نیشنل اسمبلی میں، تو یہ ایک بہت مشکل کام ہوگا۔ اسد، آپ بھی تھوڑا سا اپنا اس پہ اظہار خیال کیجئے کہ آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جب پریس ٹاک کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 2/3 اکثریت ضرورت ہے، اور یہ ایک 3 ٹیئر ہوتا ہے کام، پنجاب اسمبلی میں بھی اس کو پاس ہونا ہے، نیشنل اسمبلی پھر سینٹ میں بھی جانا ہے، تو یہاں پر کیا اپوزیشن کا تعاون حکومت کو حاصل ہوگا؟ جناب اس میں بھی کچھ رکاوٹیں ہوں گی۔ آپ کو یاد ہوگا فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب نے فاٹا ریفارمز جو پاکستان کے جو اتنی بڑی اکثریت سے جو ہر ایک شہری چاہ رہا تھا کہ اس ہسٹورک رانگ کو کسی طرح سے درست کریں، اس پہ بھی وہ کتنی دیر رکاوٹ بنے رہے، اس پہ بھی یقیناً رکاوٹیں ہوں گی، لیکن ان کو پھر بھی پریس آن کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو اس صوبے نیا صوبہ جو جنوبی پنجاب کا ایک طرح کا ہم پرچم لہرا رہے ہیں، ٹھیک لہرا رہے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ صوبے ہونے چاہیے، ان تمام صوبوں کو توڑنا چاہیے، اور پنجاب کی تو سب سے زیادہ جو ہیجمنی ہے جو پچھلے 70 سال اس ملک کو، اینڈ آئی سے دس، میں افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں، لے ڈوبی ہے۔ آپ کا فیڈریشن اتنا کمزور رہا ہے کیونکہ پنجاب میرے خیال سے واحد صوبہ ہوگا دنیا میں جس کی 100 ملین پاپولیشن ہے، لیکن ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے ہم اس کو توڑ نہیں سکے۔ ایک تو وہ، دوسرا جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو یہ لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں جنوبی پنجاب کا صوبہ چاہیے، مجھے باقر صاحب بہت حیرت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہی زمیندار ہیں، وہی فیوڈل لارڈز ہیں، وہی ایک طرح کے ویسٹڈ انٹرسٹ کی ایک علامت ہیں جنہوں نے پچھلے 40-50 سال سے کسان کو کچھ نہیں دیا، جنوبی پنجاب کو کچھ نہیں دیا، اور پارلیمان میں آ کے کہا کہ جی ہمیں لاہور جتنی عالی شان فیسلٹیز کیوں نہیں ملتی۔ یہ ایک رینٹ سیکنگ طبقہ ہے جس نے پاکستان کو پچھلے سٹون ایج تک گھسیٹا ہے، اور وہی جو آپ کے بڑے بڑے جاگیردار ہیں وہ بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب کے حقوق کی، ان کی بات ہرگز نہیں سننی چاہیے۔ وہاں ہی آپ کو میڈل کلاس کو امپاور کرنا چاہیے، طبقے کو امپاور کرنا چاہیے، اور وہاں آپ بیٹھ کے اسد، میرے خیال میں وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہمیں یہاں پہ ریپ اپ کرنا پڑے گا، اور آج کام ہم اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ جہاں پر پنجاب کو ایڈمنسٹریٹیولی ڈیوائیڈ کرنا ہے وہاں دوسرے صوبوں کو بھی کرنا چاہیے، اور یہ سارا عمل جو ہے یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو لڑائی ہے یا ان کے درمیان خلفشار ہے اس کا شکار نہیں ہوگا۔ ناظرین، مجھے اور اسد کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔